Assalamu alaikum, brothers and sisters. Thank you for joining me today. अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मुझे मेरे चैनल पर ज्वाइन करने का शुक्रिया। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। इससे पहले मुझे मेरे चैनल पर बहुत से लोगों ने बार बार यही सवाल किया कि मैं अपने बारे में बयान करूं कि मैं कैसे मुसलमान हुई। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की फरमाइश पर आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। दरअसल मुझे पहली मर्तबा इस्लाम से तारुफ उस वक्त हुआ जब मैं टीनेज लड़की थी और मैं एक बस में सफ़र कर रही थी। वहाँ मेरी बराबर वाली सीट पर एक मुसलमान खातून थी जिसने मुकम्मल हिजाब पहन रखा था। उसके साथ सफ़र के दौरान हमारी इस्लाम के बारे में गुफ्तगू होती रही और उस खातून ने अपने पर्स से निकाल कर मुझे इंग्लिश तर्जुमे वाला एक छोटा कुरान मजीद गिफ्ट किया। मैंने उसकी बातों को सिर्फ वक्ती तौर पर सुना और एंजॉय किया और बाद में मैंने कुरान मजीद घर लाकर कहीं साइड पर रख दिया और कभी उसे पढ़ा नहीं। बस ये मेरा इस्लाम से पहली मर्तबा एक सरसरी सा तारुफ था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रूटीन से गुज़रती रही और इसी तरह मुझे 8 या 10 साल गुज़र गए। जब मैं जवान हुई तो मेरी इंटरनेट पर एक अरब मुस्लिम से दोस्ती हो गई और मेरे कंप्यूटर पर वेब कैम लगी हुई थी और मैं अक्सर नए नए लोगों से दोस्ती करती थी और उनके साथ वीडियो चैट भी करती रहती थी। उस अरब मुस्लिम ने मुझे इस्लाम के मुताल्लिक काफ़ी कुछ बताया और इस्लाम के बारे में ये सारी मालूमात मेरे लिए नई थीं। बाज़ औक़ात मुझे उसकी बातें समझ आ जाती थीं और कभी कभार उसकी बातें मुझे कुछ अजीब लगतीं और मेरे लिए उन चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता था। बहरहाल इसी तरह गपशप में हमें लगभग 1 साल गुज़रा और उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। मैंने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। दरअसल उसने मुझे बताया था कि वो सऊदी अरब की क्राउन फैमिली का मेंबर है और वो सऊदी अरब के शहज़ादों में से है। उस वक्त मुझे सऊदिया या इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं यही समझती थी कि अरब शहज़ादों के हरम होते हैं जहाँ पर उनकी 40-50 बीवियों का एक हुजूम होता है। वो मुझे भी उसी हुजूम में शामिल कर देगा, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। बहरहाल ये मेरा इस्लाम से दूसरा तारुफ था जो पहले तारुफ की निस्बत ज़्यादा तवील और ज़्यादा तफसीली था। इसी तरह चंद मज़ीद साल गुज़र गए और एक दिन मैं एक बुक स्टोर में थी तो मेरी नज़र इंग्लिश तर्जुमे वाले कुरान पर पड़ी और मैंने वो किताब ख़रीद ली। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि इस्लाम के बारे में मज़ीद नॉलेज हासिल की जाए, क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर दुनिया में बिलियंस लोग इस मज़हब को फॉलो कर रहे हैं तो इस मज़हब में कुछ तो ख़ास बात है जो इस मज़हब से इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये मज़हब यकीनन बहुत ही अहम तालीमात का हामिल होगा। उस वक्त तक मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक दिन इस किताब से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लूँगी। मेरा ताल्लुक़ एक ईसाई फैमिली से था और मैं अपने ईसाई अकायद में काफ़ी मजबूत थी। मेरा खुदा पर बहुत गहरा एतक़ाद था और वही खुदा के बारे में गहरा एतक़ाद मैंने इस्लाम में भी देखा। हमारी फैमिली मज़हब के एतबार से कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और दीगर कई फ़िरक़ों में बटी हुई थी। मेरे ननियाल और ददियाल दोनों तरफ के रिश्तेदार और मेरे अंकल और आंटियाँ मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते थे। इस तरह आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ अपने पेरेंट्स के मज़हब या फ़िरके को छोड़कर किसी दूसरे अक़ीदे की तरफ चले जाने का उमूमी रुझान था और इसको हमारी फैमिली में बुरा नहीं समझा जाता था।
اس لیے قرآن میں بتائے گئے خدا کے عقیدے سے متعلق یا جنت جہنم کے کانسیپٹ کے لحاظ سے اسلام میرے لیے بالکل اجنبی نہیں تھا، کیونکہ سارے نظریات پر میں پہلے سے ہی عیسائیت میں اعتقاد رکھتی تھی۔ ہاں، البتہ قرآن کے بارے میں مجھے یہ ایک عجیب بات پتہ چلی تھی کہ قرآن مجید ایک غیر تبدیل شدہ کتاب ہے جو کہ 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی اپنی اصلی حالت میں برقرار ہے، جبکہ کوئی بھی عیسائی فرقہ یا چرچ ایسا دعویٰ بائبل کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں کوئی بہت زیادہ قرآن اور اسلام کو اسٹڈی نہیں کر رہی تھی، بس کبھی کبھار موڈ ہوتا تو قرآن پڑھ لیتی تھی، پھر چند ہفتوں بعد میں نے دوبارہ قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیا اور چند مزید سالوں کے لیے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ کیونکہ میرے ارد گرد کوئی بہت بڑی مسلم کمیونٹی نہیں تھی اور عملی زندگی میں بھی میرا کوئی مسلمان دوست یا اسلام کے بارے میں گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، اس لیے میرا اسلام کے بارے میں جانکاری کا سفر بہت ہی سلو چل رہا تھا، اور میں اسلام کے بارے میں جانکاری اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے حاصل کرتی تھی، اور کبھی کوئی پیچیدہ یا مشکل چیز میرے سامنے آ جاتی جسے میں سمجھ نہ پاتی تو میرا انٹرسٹ ختم ہو جاتا اور میں اسلام کے بارے میں اسٹڈی روک دیتی تھی۔ پھر میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جسے دیکھ کر مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد آتی تھی، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی طرح لمبا سا جبہ پہنتا تھا، حضرت عیسیٰ کی طرح گاڈ کی عبادت کرتا تھا، اس کی عبادت سجدے والی تھی جیسی کہ حضرت عیسیٰ کرتے تھے، اور وہ دن میں 5 مرتبہ عبادت کرتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے اتنا زیادہ دین پر عمل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں دیکھا تھا، اگرچہ میرے ارد گرد کئی مسلمان تھے، مگر وہ سب بھی میرے جیسی ہی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی زندگیاں ایسی نہیں تھیں کہ ان کو دیکھ کر اندازہ بھی لگایا جا سکے کہ یہ مسلمان ہیں۔ مگر یہ آدمی بہت ہی امیزنگ تھا، اور اس کو دیکھ کر میں واقعی پہلی مرتبہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوئی تھی، اور اس مرتبہ میری اسلام کی جانب کھچاؤ کی فیلنگ تھی وہ بہت ہی اسٹرانگ تھی۔ یہ آدمی بہت زیادہ خدا سے کنیکٹڈ تھا، اور میں پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچنے لگتی تھی، مگر بس اس کو دیکھ کر میرے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ اور اس مرتبہ میں نے اسلام کو بہت ہی مضبوط ارادے اور ایک بہت ہی مختلف فیلنگ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس مرتبہ میری اسلام کے بارے میں جانکاری کا بہت بڑا حصہ صرف کتابیں نہیں بلکہ وہ شخص بھی تھا، اور میں نے اس سے اسلام کے بارے میں کافی نالج حاصل کی تھی، مگر وہ شخص کچھ عرصے کے لیے یہاں آیا تھا اور پھر وہ واپس اپنے ملک چلا گیا۔ مگر اس مرتبہ میں نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ نہیں چھوڑا، اور میں اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرتی رہی۔ اس شخص نے مجھے اسلام کے بارے میں کئی کتب دی تھیں، اور میں ان کتب کا مطالعہ کرتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آن لائن بہت سارے مختلف اسکالرز کے لیکچر بھی سنتی رہتی تھی، اور کسی دن تو مجھے 4 سے 6 گھنٹے لیکچر سنتے گزر جاتے، اور مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں ان دنوں مفتی مینک اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت زیادہ سنتی تھی، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ میں اسلام کے بارے میں علم حاصل کر سکوں میں حاصل کروں۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے علاقے کی قریبی مسجد جانا چاہیے، اور مجھے کچھ مزید پریکٹسنگ مسلم سے ملنا اور ان سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ میرے مطالعے کے دوران میرے سامنے ایسی کئی چیزیں آتی تھیں جن کو سمجھنے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، اور اس طرح میں نے اپنے علاقے کی قریبی مسجد میں جانا شروع کر دیا۔
وہاں پہلی مرتبہ مجھے خواتین کے نماز پڑھنے والے ایریا میں کئی ایسی خواتین ملیں جو کہ اسلام پر بہت اچھے سے عمل درآمد کر رہی تھیں۔ ان مسلم عورتوں نے مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور چند گھنٹوں کی نشست میں ہماری کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ ان لوگوں نے بہت ہی تحمل سے میرے سوالوں کے جوابات دیے اور میں اس ماحول میں بالکل بھی اجنبی نہیں محسوس کر رہی تھی۔ چند گھنٹوں کی سٹنگ کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہم بہت پرانے دوست ہوں۔ اس طرح روزانہ مسجد جانا اور وہاں کئی گھنٹے گزارنا میرا روز کا معمول بن گیا۔ سچ جانیے تو مسجد میں جن بہنوں سے میری دوستی ہوئی تھی انہوں نے میرے اسلام قبول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں آج مسلمان بھی نہ ہوتی، اور مجھے مسجد جاتے چند مہینے ہی گزرے تھے کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے عربی میں شہادت کے کلمات پڑھنا کافی مشکل تھا، مگر امام صاحب کی بیگم نے اس سلسلے میں میری کافی مدد کی اور میں نے مسجد میں کئی لوگوں کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھا۔ دراصل یہ میرا دوسرا کلمہ شہادت تھا۔ میں نے اس سے ایک دن پہلے اپنے ایک آن لائن دوست کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا، مگر اس وقت میں کافی کنفیوزڈ تھی اور صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی، اور میں اپنے کلمہ شہادت پڑھنے سے مطمئن نہیں تھی۔ اس لیے میں نے فزیکلی لوگوں کی موجودگی میں دوبارہ کلمہ شہادت پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی اور اپنے اسلام کی طرف نئے سفر پر بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی اور میں رو رہی تھی۔ میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اسلام کی بہت زیادہ نالج نہیں ہے، ابھی مجھے بہت زیادہ مزید نالج حاصل کرنے کی ضرورت ہے، مگر اب میں مزید اسلام سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، اور لازمی نہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ساری نالج حاصل کر لی جائے، بلکہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنا سفر جاری رکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد بھی میرے اسلام کے متعلق علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا، جو کہ آج تک جاری ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے لوگ دیے۔ یقیناً ان لوگوں کے بغیر میں کبھی صحیح رہنمائی حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور میرا ان لوگوں سے سوال پوچھنے اور اسلام سیکھنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ الحمدللہ انہوں نے کبھی مجھے ڈس اپوائنٹ نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں جو مجھے آن لائن بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں، اور آپ کی حوصلہ افزائی مجھے بہت انرجی فراہم کرتی ہے۔ بس یہی میری اسلام قبول کرنے کی کہانی تھی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Like my story, please leave a comment below and hit the like button. If you would like to support me as a new Muslim and be a part of my community and a friend of mine, would love that, so please subscribe. And thank you again for coming, everyone. Love you all. May Allah make things easy for all of you. Assalam.